दसा मेरा हुसैन क्या है, आओ तुम दसा मेरा हुसैन क्या है। वजूद तेरा है गंदगी में, हुसैन रहता है जिंदगी में, हुसैन रहता है जिंदगी में। तू उसकी जूती, तू उसकी जूती, तू उसकी जूती साबी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहल बैत अतहार पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, डेली गुजरात के साथ सैयद इब्रार नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज 25 रजबुल मरजब है। शहादत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनासबत से पूरे मुल्क पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी अज़ादरान मज़लूम करबला मौजूद हैं, वहाँ इमाम आली मुकाम का ये जो दिन है इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के नवाई गाँव गरेरा में, गरेरा नज़ जलालपुर सोबचियाँ। यहाँ की कदीमी मजलिस है 25 रजबुल मुरजब की, बहुत पुरानी मजलिस है और आज के दिन ये सालाना मजलिस अज़ा गरेरा में मुनक़द होती है। इस मजलिस अज़ा के मौका पर काफ़ी तादाद में अज़ादरान मज़लूम करबला ने शिरकत की, उलमाए ज़ाकिरीन ने ख़ताब भी किया। मजलिस के जो बानियान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और मजालिस की तमाम तर जो तफसीलात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मजलिस के जितने इंतज़ामात हैं, जनाब चौधरी कमर ज़मान तहरीक नफाज फ़िका जाफरिया के ये सदर हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, उनकी ज़ेर निगरानी ये मजलिस आज़ाद जो है इसका इनकाद किया जाता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं गरेरा आस्ताना आलिया के गदीनशीन पीर सैयद नसीम अब्बास, जो कि आज के दिन शहादत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनासबत से जो मजलिस अज़ा मुनक़द हुई, इस मजलिस अज़ा में एक बानी की हैसियत में अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और मजालिस की जो तफसीलात हैं वो जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज 25 रजबुल मुरजब शहादत बाबुल हवाज इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात दे विच, पूरी आलम इंसानियत दे विच जिहड़े बंदियां दा सरकार मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल तल्लक है, वो अज दे दिन दे विच सोग मना रहे ने कि सरकार दी अहल बैत दे 7वें ताजदार बाबुल हवाज इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम दी शहादत जिहड़ा है उहदा गम मना रहे ने। अज गरेरे दे विच मौजूद हाँ सी ठेकेदार चौधरी खान मुहम्मद मरहूम मौलाना दर्जात बुलंद फरमान, उन्होंने ये 25 रजब पुरसा असीरे बगदाद जिहड़ा है ये मजलिस अज़ा दा इनकाद किया और कई सालों तो ये जिहड़ा सिलसिला जारी है सारी है और इंशाअल्लाह ये जब तक ज़िंदगी है जारी है सारी रहेगा। और जितने मेहमान आए ने दूर नज़दीक तो असी तमाम का शुक्रिया अदा करने कि सरकार दे गम दे विच शामिल होए ने। मौला अजर अजीम अता फरमाए, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा शाह साहब, तुसी इहदे विच गल कीती है कि बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, इनको बाबुल हवाइज क्यों बोला जाता है? ये बाबुल हवाइज जो लक़ब है ना, कि बाबुल हवाइज वो दरवाज़ा है जहाँ कोई भी हाजत हो वो रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह। कि मौला ने इनको लक़ब अता किया है कि ये ऐसा दरवाज़ा है दर अहल बैत का कि जो भी हाजत लेके आए उसकी रद्द नहीं होगी। जी जी। तो इसलिए लक़ब है बाबुल हवाज इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम। जी नाज़रीन, बानी मजलिस चौधरी कमर ज़मान साहब के भाई एडवोकेट चौधरी नाज़म अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वकील साहब, क्या हाल है? ठीक हो? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा वकील साहब, हमें ये बताइए कि ये मजलिस आज़ाद जो सालाना मुनक़द की जाती है 25 रजबुल मुरजब, इस मजलिस की जो इब्तदा है ये किसने रखी और कब से ये मजलिस हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ डेली गुजरात का कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और आप हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए। तो ये मजलिस आज़ा जो है ये हमारे आबो अजदाद से चली आ रही है। 25 रजबुल मुरजब ये शहादत है इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की, जो कि फ़र्जंद अर्जमन थे इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम के, जिनके नाम से हमारी फ़िका जाफरिया है।
وہ ہمارے جو جعفر صادق تھے وہ چھٹے امام تھے. جو موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں, یہ ہمارے 7ویں امام ہیں. ان کو زہر دیا گیا بغداد میں, وہاں پر ان کا روضہ مبارک بھی ہے کاظمین میں. تو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجلس عزا جو ہے یہ ہم ہر سال منعقد کرتے ہیں. اور بچپن سے جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں یہ مجلس عزا ہوتی ہے. اور اب یہ مجلس عزا جو ہے یہ آہستہ آہستہ ایک ملکی لیول کی جو ہے مجلس عزا یہ بن چکی ہے. ہمارے پاس آج دور دراز سے لوگ جو ہیں مومنین مومنات, ہمارے شیعہ بھائی, ہمارے سنی بھائی, سارے ہمارے پاس آج تشریف فرما ہیں. دور دراز کے علاقوں سے وہ ہمارے پاس آئے ہیں مجلس عزا کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجلس عزا کے حوالے سے. اچھا وکیل صاحب, یہ مجلس بہت پرانی ہے, پھر قدیمی مجلس ہے, یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی سالانہ مجلس عزا ہے؟ یہ جو میں نے اپنے گھر میں ایک پڑا ہوا اشتہار دیکھا تھا نا, بہت پرانا, تو اس میں جو وہ اشتہار تھا وہ 1984 کا اشتہار تھا, جو مجھے ایک پرانی لائبریری سے ملا یا کہہ لیں کتابوں سے ملا. وہ 1984 کا جو اشتہار ہے وہ ہمارے گھر میں چھپا ہوا اس مجلس عزا کا موجود تھا, جو میں نے 2-4 سال قبل یہاں اپنے گھر میں دیکھا. اس کا مطلب ہے کم و بیش 40 سال پرانی جی پرانی مجلس ہے, اس سے بھی زیادہ جو ہے نا یہ پرانی مجلس ہے. تو الحمدللہ اس میں جو ہے نا وہ کوئی تفریق نہیں. ہمارے گاؤں میں بھی ماشاءاللہ بہت امن ہے, بہت اچھے انداز کے ساتھ ہمارے سنی بھائی بھی اس میں شامل ہیں. اب یہاں پر لنگر حسینی کروا رہے ہیں, تو یہاں پر ہمارے آدھے سے زیادہ جو نوجوان ہیں وہ سنی برادری سے ہیں. یہ بلا تفریق مذہب و ملت ویسے بھی سارے ہی مانتے ہیں, 12 امام جو ہیں ان کو سارے مانتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کو سارے مانتے ہیں, 10 محرم کو سارے مانتے ہیں. تو اسپیشلی جو اس کی خوبصورتی ہے ہماری مجلس کی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو آدھے گاؤں میں جو سنی رہتے ہیں وہ آدھے سے زیادہ سنی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, شامل ہیں, لنگر کروا رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں, برتن دے رہے ہیں, لوگوں کو برتن صاف کر رہے ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا جو ہے یہ میسج ہے, پیغام ہے معاشرے کے لیے. اور چونکہ اسلام جو ہے وہ ویسے بھی سلم سے ہے, سلم کا مطلب ہے سلامتی, اور ایمان جو ہے وہ بھی امن سے ہے. امن اور سلامتی کا نام ہی مذہب ہے, اور ہر مذہب نے یہی درس دیا ہے کہ امن قائم کیا جائے اور جو سلامتی ہے اس کو قائم کیا جائے, چاہے کہ وہ مسلمان ہیں چاہے وہ دیگر مذاہب ہیں. ان کا جو مطمع نظر ہے وہ یہی ہے کہ اسلام جو مذہب ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سلامتی ہو, ایمان ہو, اور اسلام جو ہے وہ نام ہی سلامتی کا دوسرا نام جو ہے وہ اسلام ہے. تو الحمدللہ اس میں جو ہے وہ سارے جو ہمارے سنی بھائی ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو ہمارے گاؤں میں بھی ویسے بڑی رواداری ہے, محفل میلاد ہوتی ہے, ہم جاتے ہیں اپنے نبی پاک کے لیے, ہمارے گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے, ہمارے سنی بھائی ہمارے پاس آتے ہیں. کوئی جب میلاد آتا ہے, جلوس آتا ہے میلاد کا, ہم پھول نشاور کرتے ہیں, ہم پانی پلاتے ہیں, ہم مٹھائی بانٹتے ہیں. جب ہمارے گھر میں مجلس ہوتی ہے تو سارے سنی بھائی ہمارے پاس آ کر اس میں شامل ہوتے ہیں. اچھا وکیل صاحب, اس گریرا گاؤں میں ایک اتفاق اور اتحاد کی جو بہترین مثال دیکھنے کو ملی ہے, اس کے حوالے سے آپ امت مسلمہ کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں امت مسلمہ کو یہی پیغام دوں گا کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو سازشیں ہیں وہ سارے اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ پاکستان کو ہم شکست نہیں دے سکتے. اگر پاکستان کو ہم شکست دے سکتے ہیں تو صرف فرقہ بازی پیدا کر کے, فرقہ واریت سے جو ہے وہ ہم یہاں پر جو مذہبی منافرت ہے وہ پیدا کر کے ہم شکست دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان کی ISI ہے, جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں, جو پاکستان کے معاملات ہیں, ان میں جو ہے وہ سارے ناکام ہیں. وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ہمیں دیر نہیں کر سکتے. ان کے پاس جو ہتھیار ہے رہ جاتا ہے وہ صرف ہے تفرقہ بازی کا. اور آپ دیکھ لیں گام شاہ میں بھی ہمارے شیعہ برادران ہیں, وہاں پر بھی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے. داتا صاحب ہمارے سنی برادران ہیں, وہاں پر بھی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے. ریسنٹلی پشاور میں بم دھماکہ ہوا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت تھے, اس میں شیعہ بھی تھے, وہ پولیس لائن سی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں. اگر اس کا کوئی مذہب ہوتا تو وہ تفریق کرتا ہے کہ شیعہ کو مارنا ہے, سنی کو نہیں مارنا. اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد ہیں, ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, نہ وہ سنی ہے, وہ نہ وہ سنی ہے, نہ وہ شیعہ ہیں, نہ وہ وہابی ہیں. وہ کوئی تیسری قوت ہے جو یہاں پر انتشار پیدا کرتی ہے. میں اپنے دوستوں سے یہی اپیل کروں گا, اہل سنت والجماعت سے, اہل تشیع سے, اپنے ملک کے لوگوں سے, کہ یہاں پر جو ہے نا آپ اس بات کو جو ہے نا وہ بلا طاق رکھیں اور بالائے طاق رکھتے ہوئے یہاں پر جو ہے نا اپنے مذہبی پروگرام جو ہیں وہ منعقد کریں اور کروانے دیں. اور جو پاکستان کا آئین ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ پاکستان میں جو تمام افراد موجود ہیں ان کا مذہب کوئی بھی ہے
وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، وہ دیوبند ہے، وہ جو بھی ہے وہ اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے اس کو، اور وہ اپنے طریقے سے اپنے جو عبادت ہیں وہ سارا انجام دے سکتا ہے۔ ایون جو یہاں پر کرسچین ہیں، یہاں پر جو اگر کوئی ہندو بھی رہتا ہے تو اس کو بھی مذہبی آزادی ہے، کوئی کسی کو روک رکاوٹ نہیں ہمارے آئین کے مطابق۔ تو میں سب کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ سب بھی آپس میں جو ہے وہ اتحاد و اتفاق پیدا کریں، اور کسی کے گھر میں مجلس عزا ہے تو آپ تعاون کریں، کسی کے گھر میں محفل میلاد ہے تو ہم تعاون کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید اقرار شاہ صاحب گریرا سے۔ لنگر امام حسین علیہ السلام کے جو وسیع و عریض جو انتظامات ہیں وہ سارے انتظامات شاہ صاحب کی زیر نگرانی ہو رہے ہیں۔ شاہ صاحب سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا شاہ صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ لنگر امام علیہ السلام میں آپ نے کیا چیز جو ہے یہ بنائی ہے، اور یہ کتنے لوگوں کا ارینجمنٹ آپ نے کیا؟ یہ لنگر امام حسین علیہ السلام کا میرے بھائی چودھری قمر زمان صاحب ہر دفعہ 5 رجب المرجب کو یہ بندوبست کرتے ہیں، اور یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو مومنین ہیں ان کو اچھے سے اچھا لنگر دیا جائے۔ یہ ہم نے چھوٹا گوشت بنایا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ لنگر بادشاہ مولا غازی کی حاضری بنائی ہوئی ہے، اور میٹھے گڑ والے چاول ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور ساتھ ان کے جو ہے وہ چپاتی ہے، یہ ہم نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کم و بیش تقریباً کتنے لوگوں کا؟ یہ کم از کم 10 سے 12 ہزار آدمیوں کے لیے ہم نے یہ ارینج کیا ہوا ہے، اور اللہ پنجتن پاک کے کرم سے جب تک یہ امام زمانہ کا حکم ہے یہ چلتا رہے گا۔ ہم سید ہیں اور ہم دعا گو ہیں یہ چودھری برادران کے لیے کہ انہوں نے ہماری جد کا ذکر کرایا، اور ہم ان کے ساتھ ہر طرح سے ہیں۔ یہ سارا انتظام و اہتمام جو کچھ کرتے ہیں یہ چودھری برادران، چودھری قمر صاحب ان کے بھائی کرتے ہیں، ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں ایز اے سید، اور ہم ان کا انتہائی ان کے مشکور ہیں کہ وہ ہماری جد کا ذکر کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین اجازت دیجیے، کیمرہ مین حسن رضا کے ساتھ سید ابرار نقوی، بیورو چیف، ڈیلی گجرات۔ السلام علیکم۔